अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है और इसी के साथ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर शुरू होने वाली है नए नॉवेल्स की बहार। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नया सिलसिलेवार नावल निगहबान आंचल की एपिसोड 1, जिसको आपके लिए तहरीर करी है एक हमारी बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड राइटर सना सुफियान ख़ान, जो इंडिया से हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये तहरीर बहुत ही पसंद आएगी तो और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं सना सुफियान के नावल निगहबान आंचल की एपिसोड 1 की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। ए रूह मन, तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत तो एक बंद किताब है जिसके हर सफ़े पर एक नई कहानी रकम है। मोहब्बत तो बारिश की वो बूंद है जो हर सब्ज़े पर पड़कर उसे नई ज़िंदगी देती है। सूरज की वो पहली किरण है जो अपनी शुआएं बिखेरती ज़िंदगी को मुनव्वर करती है। मोहब्बत तो एहसासात का वो मजमुआ है जो बिना दस्तक के दिल के खानों में मुक़य्यद होता है। साइरस, अंधेरी दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद इल्लीगल को लीगल बनाना और अच्छाई से बहुत दूर बुराई की दलदल में उतरकर सिर्फ पैसे कमाना था। शाज़म, वतन की मोहब्बत में अपनी जान वारने वाला, अपने रिश्तों का मुहाफ़िज़ था। KN, शातिर ज़हन इंसान जिसने अपनी शनाख्त पोशीदा किए गुनाहगारों को बेनकाब करना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। उस वक्त थोड़ी सी मोहब्बत और इज़्ज़त चाहने वाली, ज़िंदगी के रंगों से नावाकिफ़ उदास सी शहज़ादी। असावरी सुल्तान, रिश्तों की डसी हुई आँखों में एक मोहब्बत का जहां आबाद किए वो चुलबुली सी परी। अरीहा बेग, मोहब्बत के नाम पर दिल में हसरत बसाए हुए अपने पेशे और रिश्तों से बेइंतहा उल्फत समेटे वो सितारों सी लड़की। हर तरफ रोशनी और तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ के साथ ही थिरकते हुए लोगों के हुजूम में वो एक सोफ़े पर अपनी मखसूस अंदाज में बैठकर बेजार सा अतराफ़ में मौजूद चेहरों पर नज़रसानी करने के साथ ही कुछ देर बाद दरवाजे पर भी देख लेता था। सुर्ख रंगत, कुशादा पेशानी, पोनी में बालों को मुक़य्यद किए अपनी तमकीनत के साथ ही वो साइरस गैंग का हर दिल अजीज़ था। संजीदगी उसके हर अंदाज से झलक रही थी। टांग पर टांग चढ़ाए हाथों को हरकत देते हुए अतराफ में भी नज़र डाल रहा था। उसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी जो किसी को भी चंद पल के लिए खौफज़दा कर सकती थी। शहर बरेली हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली से 252 किलोमीटर और लखनऊ शहर, जिसे उर्दू का गहवारा भी कहा जाता है, उससे 250 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। बरेली अपने आप में ही बड़ा दिलचस्प शहर है। रंगीनियों से पुर और सयाहों के लिए घूमने फिरने की ख़ास जगह है। बरेली का ये सबसे बड़ा पब था जहाँ वो अपनी मखसूस जगह पर बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा था। उसका इंतज़ार तवील से तवील होता जा रहा था और इंतज़ार की लज्जत से नाशना वो पेचोताब खा रहा था। चंद पल बाद उसकी नज़र सामने उठी थी और उन दो को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उसने बड़ी ही बेजारियत से रुख मोड़ा। सिराज और साहिल ने उसके करीब पहुंचकर ब्रीफ केस उसके सामने रखते हुए नज़र उसके चेहरे पर मरकूज़ की, जहां सिर्फ और सिर्फ बेजारियत ही नज़र आई। साइरस, ये पिछली ड्रग डील की पेमेंट है। साइरस गैंग के ही एक सिराज नामी बंदे ने ब्रीफ केस उसके आगे रखते हुए कहा। लेकिन इस वक्त साइरस के बेजार चेहरे को देखकर वो डर और खौफ का शिकार भी था। हालांकि वो अपने साथियों के साथ बहुत हमदर्दाना रवैया अख्तियार करता था, लेकिन उसके नाक पर धरे गुस्से से सभी वाकिफ़ थे। कितनी है? अपने मकसूद गंभीर आवाज़ में पूछते हुए वो उन्हें पुरसुकून ही लग रहा था, लेकिन उसके सुकून में ही किसी की बर्बादी भी छुपी होती थी। ये बात उनके गैंग से बेहतर और कोई नहीं जान सकता था। मारपीट उसके बाएं हाथ का खेल था। रिवॉल्वर उसके हाथों में किसी खिलौने से कम नहीं होता था।
15 लाख है। साहिल की पेमेंट की डिटेल देते ही वो अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए पुंखारा। बात 25 लाख की थी, फिर ये 15 लाख क्यों है? क्या उसे मालूम नहीं है कि साइरस कभी अधूरी पेमेंट नहीं लेता है? आग बरसाते लहजे में फुंकारते हुए वो उठकर खड़ा हुआ था। साथ ही उसके साथी भी उठे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब आगे बहुत ज़्यादा कोहराम मचने वाला है। सुर्ख गोरी रंगत, लंबे बाल जो पोनी में मुकैयद थे, हाथों की कलाई में 5 से 6 बैंड, गले में 2 चेन पहने, हल्की बड़ी हुई शेव में भी वो बहुत जाजिब नजर लग रहा था। वो गुस्से से लाल सुर्ख चेहरा लिए आगे आगे चल रहा था, जबकि उसके साथी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब एक लड़की अचानक उसके सामने आती, गले में बाजू हमाइल किए मदहोशी में उससे चिपकने लगी। वो उसे खुद से दूर झटकता, लेकिन उसकी फरमाइश सुनकर जहरखंद अंदाज से मुस्कुराते हुए भी उस लड़की का दिल धड़का गया। हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वो मदहोश सी झूमती हुई खुद को उसके सामने पेश कर रही थी। साइरस ने एक नज़र डालने के बाद उसको दूसरी नज़र देखने से गुरेज किया। वो उसकी इस कदर बेहयाई के साथ दीदा दलेरी पर अपने लब भेज गया। ऐसे माहौल में रहने के बावजूद वो औरत में हया और पाकदामनी का कायल था। ज़रूर, क्यों नहीं? उसने जहरखंद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसकी तरफ पेशकदमी की थी। उसके पेशकदमी पर और सामने खड़ी लड़की की बेवकूफ़ी पर उसके साथ ही अपना माथा पीट चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। साइरस उस लड़की के साथ डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए पहुंचा था, लेकिन अपने दोनों हाथों को जीन्स की पॉकेट में डाले उस लड़की को अपनी तरफ आने का नज़रों से ही इशारा किया। उसके एक इशारे पर उसके करीब पहुंचकर उसे मदहोशी से झूमते हुए उसकी जैकेट कमर से पकड़कर एक अदा से झटका दिया। लेकिन उस देव हैकल वजूद पर उस झटके का रत्ती भर असर नहीं हुआ था। खुद वो इस वक्त मुकाबिल शख्स के पैरों के बेहतरीन इस्तेमाल से नीचे फर्श को सलामी दे रही थी। उसके फर्श पर मुंह के बल गिरते ही म्यूज़िक बंद हुआ था और हर सू खामोशी छा गई। हे यू, मुझे धक्का कैसे दिया? वो अपनी बेइज्जती पर चीख उठी थी, लेकिन मुकाबिल शख्स पर इस चीखों पुकार का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। वो बड़े सुकून से खड़ा अपनी हरकत को एंजॉय करते हुए तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। तुमने साइरस के साथ डांस करने की ख्वाहिश करके ही अपनी ज़िंदगी की पहली गलती की थी, और साइरस ने तुम्हारी वो गलती तुम्हारी औकात बताकर पूरी कर दी। काटदार लबो लहजे में बावर करवाते हुए उसे नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए वो चंद कदम पीछे हटा। तुम जैसी बेगैरत लड़कियां ही माशरे में इज्जतदार लड़कियों को भी जीने के काबिल नहीं छोड़ती। एक लड़की के गलत इक़दाम पर सारी लड़कियों को ही ये दुनिया इसी तराजू में तोलने लगती है। साइरस उसे हकारत आमेज़ नज़रों से देखते हुए उसके सामने ही अपनी जैकेट निकाल कर किसी अछूत की तरह फर्श पर फेंकते हुए अब लाइटर निकाल रहा था। उसकी हरकत और धाड़ पर वो सहम गई थी। वहाँ खड़ा हर नफूस बस तमाशा देख रहा था, क्योंकि साइरस एक ऐसा नाम और चेहरा था जिसके सामने बोलना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। ये जैकेट अब साइरस के वजूद का हिस्सा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसे तुम जैसी औरत ने छुआ है। सोचो ज़रा कि जब मैं अपनी जैकेट पर तुम्हारा लम्स नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो खुद अपने वजूद पर कैसे कर सकता हूँ? खौफज़दा सी सुकड़ी सिमटी हुई फर्श पर गिरी उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठकर जैकेट को आग लगाने के साथ ही उठकर वो बिना किसी को भी देखे बाहर निकल गया। उसके साथी भी उसके पीछे ही वहाँ से निकल खड़े हुए। हिंदुस्तान, सूबा उत्तर प्रदेश, शहर बरेली। बरेली शहर पहाड़ों की गोद में बसा बहुत ही हसीन है। ये लकड़ी और मांस के कारोबार के लिए मशहूर तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। इस शहर को सुरमा नगरी, जरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बरेली शहर फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में अपने जरी और दस्तकारी के काम के लिए बहुत मशहूर है, और बाँस के काम सुरमा बनाने, पतंग की डोर बनाने वगैरह के लिए भी मशहूर है। ये बरेली शहर के दरमियान एक छोटे से फ्लैट का मंजर था, जहाँ वो इस वक्त मौजूद थी, और होती भी क्यों ना, ये उसका ससुराल जो था। 2 बेडरूम, 1 हॉल और एक छोटे से किचन पर मुश्तमिल ये एक बहुत आम सा फ्लैट था। सुने, आप नाश्ता कर लें। वो सब्ज़ी वाली कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर अपने भरे भरे जिस्म के साथ दरवाजे तक बड़ी मुश्किल से पहुंची थी।
اس لیے کہ اسے اپنے شوہر کو ناراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، چاہے بھلے سے وہ اسے اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا، کیونکہ اس کے پاس اس در کے سوا کوئی اور در جو نہیں تھا جہاں وہ چلی جاتی۔ عورت کے مقدر میں دو آشیانہ ہوتے ہیں، ایک باپ کا گھر اور دوسرا شوہر کا گھر۔ جب باپ کا گھر پرایا ہو جائے اور شوہر کے گھر کوئی عزت نہ رہے، پھر وہی عورت اس کٹی پتنگ کے مانند ہو جاتی ہے جس کی ڈوری کٹ جائے اور وہ ہواؤں کی دوش پر چھوڑ دی جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا تو ایک ریشم کا جال ہے جو دور سے بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس کی بدصورتی تو وہ انسان ہی جان سکتا ہے جو اس الجھے ہوئے ریشم کی ڈوریوں میں پھنسا ہو۔ تم اپنی منحوس شکل گم کرو، نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے تم جیسی عورت سے شادی کی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ جب میں جا رہا ہوں تو بیچ میں سے مت ٹوکا کرو، لیکن تم گنوار عورت، جاہل کہیں کی، سمجھ تو تمہیں ایک پیسے کی نہیں ہے۔ وہ اسے جاہل کہہ رہا تھا، لیکن خود جاہلوں کی طرح اس پر چیخ چلا رہا تھا۔ اسفا بے حس بنی ایسے کھڑی تھی جیسے وہ اسے نہیں بلکہ کسی اور کو کہہ رہا ہو۔ اسے فضا ایک دم بوجھل محسوس ہوئی۔ ان 2 سالوں میں ایسا چیخنا، چلانا اور تشدد اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ جب زندگی تنگ لگنے لگتی ہے تو شاید احساسات مر جاتے ہیں۔ وہ بھی بے حس، خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اسفا ابھی بھی وہیں کھڑی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پلٹ کر چلی جائے گی تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ جب تک وہ باہر نکل کر نہیں چلا گیا، وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اے نحوست ماری، نگوڑی، یہ برتن اٹھا اور لے جا کر دھو۔ تجھے بستر توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، جو ہر جگہ اپنی منحوس شکل لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پیچھے سے اس کی سانس کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اور دل کے اندر زہر کی طرح اترتی چلی گئی۔ وہ اپنی انا کو پیروں تلے رونتی، خود کو پرسکون کرتے آگے بڑھ کر برتن اٹھاتے کچن میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کو یہی کرنا ہے۔ جس عورت کی عزت اس کا شوہر نہیں کرتا ہے، اس کی عزت سارا گھر ہی نہیں کرتا ہے۔ شوہر چاہے تو اپنی بیوی کی عزت کروا لے اور وہی چاہے تو اسے بے عزت بھی کر دے۔ سارا کچن پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے برتن دھو کر پوچھا لگایا، اس کے بعد سلیب اور برنر صاف کیا۔ سب کرنے کے بعد کچن کو چمکا دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے 2 بج گئے تھے۔ کمر اکڑ گئی، کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں تھی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح سارا کام کیے جا رہی تھی۔ اس کا ذہن ہر احساس سے خالی اور دل محرومی کا شکار تھا۔ یہی محرومی اور اذیت جب حد سے سوا ہو جائے تو انسان کے اندر سے خوشی چھین لیتے ہیں۔ بھابھی 2 بج گئے ہیں، امی نے کہا ہے کہ دوپہر کا کھانا بنانے آصف آنے والے ہوں گے، آج وہ یہیں کھانا کھائیں گے۔ سب کچھ ذرا اچھے سے بنائیے گا، ورنہ بھائی کو تو جانتی ہے نا کہ وہ آپ پر چیخنے لگیں گے۔ اس کی نند اسے آرڈر دے کر کچن سے واپس چلی گئی تھی اور وہ اب اس آرڈر کو پورا کرتے ہوئے کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب احساسات مر جائیں اور محرومی حد سے سوا ہو تو محبت کے نقش مدھم پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں کوئی رنگ ہی نہیں تھا۔ وہ بے رنگ سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ وہ ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ کیسے ڈراموں اور ناولوں میں ہیروئن کو اتنا اچھا ہیرو مل جاتا ہے اور نارمل لائف میں تو اس ہیرو کی ایک بھی خوبی نہیں ہوتی۔ کیسے بہت اچھی فیملی مل جاتی ہے۔ وہ سوچوں کی بھنور میں الجھی اب ٹیبل پر لوازمات رکھ رہی تھی۔ اتنے کام کرنے کے بعد اب اس کا وجود درد سے چور تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب رات میں ہی آرام مل سکتا ہے۔ سب ٹیبل پر بیٹھ کر اب ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانے میں مشغول تھے، لیکن اسے کسی نے جھوٹے منہ نہیں پوچھا تھا۔ وہ کچن میں بیٹھ کر ہی کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سمیٹ کر ایک بار پھر کچن کی صفائی میں جٹ گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی ساس کو بتا کر آرام کی غرض سے روم میں چلی گئی۔ جب کچھ دیر بعد اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا تھا۔ اماں، مہارانی صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں اپنی بیوی کا پوچھ رہا تھا۔ وہ منحوس کام چور تو سونے چلی گئی ہے، اسے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ نند آئی ہے اس کے پاس ہی 2 گھڑی بیٹھ جائے، جب دیکھو اسے آرام کرنے کی پڑی ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ غصے سے خونخوار تیور لیے اٹھ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی جب اس نے جھٹکے سے اسے کھینچ کر بے دردی سے کلائی مروڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔
اس بے رحم شخص نے اس کی حالت کا بھی خیال نہیں کیا تھا جو جھٹکا لگنے کی وجہ سے درد میں مبتلا ہوئی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک آہ تک نہیں نکلی۔ منحوس عورت، تمہیں یہاں سونے کے لیے نہیں لے کر آئے ہیں ہم۔ خبردار جو مجھے تم دن کے وقت سوئی ہوئی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے چیختے ہوئے ایک تھپڑ اس کے گالوں پر مارا تھا، جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چیختے چلاتے ہوئے روم سے باہر چلا گیا اور وہ اپنی بے وقتی پر آنسو بہاتے ہوئے وہیں بیٹھ کے چلی گئی۔ یا اللہ، مجھے صبر اور ہمت دے۔ وہ اپنے لیے صبر مانگتی ہوئی اٹھی تھی اور آنسو کو پوچھتے ہوئے دوپٹہ سر پر لیتے باہر نکل آئی تھی۔ چہرے پر تھپڑ کا نشان بڑا واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا، جسے اس نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ تو آئے دن کا تماشا تھا جسے وہ چھپاتے چھپاتے اب تھک گئی تھی۔ وہ صبح سے کاموں میں مصروف تھی، کیونکہ آج اسے جلدی سے کام سمیٹ کر خالہ رضیہ کے ساتھ بوتیک جانا تھا۔ ہفتے میں 2 دن اسے کام کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس جاب سے اپنا خرچ خود اٹھاتی تھی۔ اماں، اب میں جاؤں؟ وہ اس وقت تیار ہو کر اپنی ساس کے پاس کھڑی اجازت دے رہی تھی۔ آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، تمہیں آج جو پیسے ملیں گے ان سے رومی کے بیٹے کے لیے 3-4 سوٹ لے لینا۔ انہوں نے تفصیلی نگاہ اس پر ڈال کر حکم دے کر جانے کا اشارہ دیا، لیکن ساتھ ہی فرمان جاری کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی بھی کچھ ضروریات ہوں گی۔ وہ سوچوں میں غرق سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے رضیہ خالہ کے گھر پہنچی تھی، جہاں وہ اس کے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ کھا لو، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ اس کے آگے ناشتہ اور جوس کچن سے لا کر رکھ رہی تھیں۔ خالہ، آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ان کے شفیق چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ ہی اس کا خیال کرتی تھیں۔ تم ہفتے میں کتنے دن ناشتہ کرتی ہو یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ چلو جلدی سے ختم کرو، نہیں تو تمہاری ساس کو یہ مہک چلی جائے گی۔ انہوں نے بات کو مزاحیہ رنگ دے کر بات ختم کرتے ہوئے اس کو اشارہ دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ان کے ساتھ بوتیک آ گئی۔ یہ کام اور اس سے ملے پیسے اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ ان پیسوں سے ہی تو وہ اپنا علاج لیڈی ڈاکٹر سے چوری چھپے کروا رہی تھی۔ اس وقت بوتیک میں کبھی کبھار کپڑوں کی ڈیزائننگ بھی کر دیا کرتی تھی، ورنہ وہ کٹنگ کا کام ہی کرتی تھی۔ آج بوتیک میں کسی نے 20 جوڑوں کا آرڈر دیا تھا، جو صرف بوڑھی عورتوں کے لیے ہی تیار کرنے تھے۔ سبھی لوگ اسی میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی کٹنگ روم میں بیٹھ کر کٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ اس ذہنی دباؤ سے آزاد ہو جاتی تھی جو ہر وقت اس کے ذہن پر سوار ہوتا تھا، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، پر زندگی کے کچھ خوبصورت اور حسین پل وہ یہاں سکون سے کام کرتے ہوئے گزارتی تھی، جو اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ یہ جنگل کے درمیان میں بنی ایک بہت ہی پرانی فیکٹری تھی۔ چاروں طرف سے درختوں سے گھری ہوئی وہ فیکٹری ہر ایک کی نظروں سے اوجھل تھی۔ موسم سرما کی برسات کی آمد تھی۔ چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا، دن کے وقت ہی رات کا سا سما لگ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہ اسی پرانی فیکٹری کا منظر تھا جہاں اس وقت وہ اپنے گینگ کے ساتھ آیا تھا۔ آج ایک ڈرگ ڈیل کی کنسائنمنٹ انہیں پولیس کی نظروں میں آئے بغیر حفاظت کے ساتھ منزل تک پہنچانی تھی۔ میرے کام کرنے کا طریقہ یہاں ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے اپنا منہ کھولنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ لال سرخ آنکھوں سے اس نے سامنے بیٹھے وجود کو اپنے کام کے طریقوں پر نظر ثانی کروا کر بڑے ہی پرسکون انداز میں جانسن کی طرف دیکھنا ضروری سمجھا۔ سائرس کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے میرا یہ کام تم ہی کرو گے۔ مجھے تمہارے کام کرنے کے طریقوں سے کوئی مطلب نہیں، بشرطے کہ میرا کام ہو جائے۔ جانسن نے ڈیل کے بعد اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے اس شخص نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے خاص بندے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی اس بے نیازی کو دیکھ کر جانسن سمیت اس کے لوگوں کو آگ ہی لگ گئی، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ ہماری پچھلی پیمنٹ پوری کرو، ورنہ سائرس گینگ کو کاموں کی کمی نہیں ہے۔ یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ زبیر نے اس کی طرف جھک کر غراتے ہوئے کہا۔ اس کام کے بعد تمہاری پیمنٹ پوری کر دی جائے گی، جانسن نے حکم دینے کے انداز میں کہتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا، جب سائرس کی مخصوص گھمبیر آواز سن کر اس کے پیر تھمے تھے، لیکن پھر اس نے مکرو سا کہکا لگاتے ہوئے اس کے بندوں کی طرف دیکھا تھا جو صرف 4 تھے۔
لیکن وہ بھی جانتا نہیں تھا کہ یہ چاروں ہی وہ کام کر سکتے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی پھرتی، ان کا ذہن، ان کے کام کرنے کے طریقوں کی وجہ سے یہ اس اندھیری دنیا کے ہیروز میں گنے جاتے تھے۔ ان کا انداز اور اصول کسی بھی قسم کے حالات میں بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ سائرس گینگ اپنے اصولوں کے لیے ہی الگ پہچان رکھتا تھا۔ یہ سائرس گینگ سائرس کے نام پر ہی چلتا تھا، کیونکہ سائرس تو پھر سائرس ہی تھا، جو ٹوٹ تو سکتا تھا لیکن کبھی جھک نہیں سکتا تھا۔ اپنے لوگوں کے لیے وہ جان بھی دے سکتا تھا اور انہی کے لیے جان لے بھی سکتا تھا، اور ان اپنوں میں صرف اس کا گینگ ہی شامل تھا، اور ان میں بھی سب سے خاص فرد کی حیثیت زبیر رکھتا تھا۔ تمہارا یہ گیم میں بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید تم کسی وجوہات کے باعث ایسا کر رہے ہو۔ لیکن تم تو سائرس کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا سوچ رہے ہو۔ تمہیں مجھے جاننے میں غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ سائرس کبھی کسی کے حکم کا غلام نہیں بن سکتا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تھی۔ جانسن نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ریوالور کو انگلیوں پر گھماتے ہوئے بڑے سکون سے اپنے ایک ہاتھ کی شہادت کی انگلی ایک انداز سے ٹیبل پر بجا رہا تھا۔ اس کے اس انداز سے اس کے ساتھ ہی اس کے موڈ سے واقف ہو گئے تھے۔ انگلیوں کی یہ حرکت اس کے خراب موڈ کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی حرکت کے لیے تیار کھڑے عقاب کی سی نگاہ سے جانسن اور اس کے لوگوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد پرسکون ہوئے تھے۔ تم جانسن کو دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرے ایک اشارہ کرنے پر تم یہاں سے واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اس نے اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک شان سے کہہ کر ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا جب اپنے پیچھے سے آتی چیخ کی آواز پر مڑا تھا، جہاں سائرس تنہا ہی اس کے بندوں کو دھوبی کے کپڑوں کی طرح دھونے میں مصروف تھا۔ اس نے بڑی بے دردی سے دو لوگوں کو اپنے پیروں سے کک مارتے مہارت سے گھوم کر ایک کی گردن میں ہاتھ ڈال کر خود دائرے کی شکل میں گھومتے ہوئے 4 بندوں کو فرش پر گرایا۔ اس کے ساتھ ہی خاموش تماشائی بنے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سائرس کے ذہن کو گھمنڈ سے چور اس انسان نے گھما دیا ہے۔ جانسن کا ایک بندہ گنتانے آگے بڑھا تھا۔ جب وہ تینوں حرکت میں آتے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جانسن اپنے آدمیوں کی اس طرح کٹائی ہوتے دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سنکی آدمی کے قریب پہنچا۔ سائرس، تمہاری پیمنٹ ابھی مل جائے گی، تم چھوڑو ان سب کو، وہ مصلحت کے تحت کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو روک گیا۔ آج کے بعد سے مجھے حکم دینے کی کوشش بھی مت کرنا جانسن، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے خون کو جھٹک کر اسے لال سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کے باقی ساتھی بھی نکل گئے تھے۔ بدذات کہیں گے، تم سب کو اسی لیے اتنا کھلاتا ہوں کہ اس ایک سے ہمیشہ ہی پٹ جایا کرو۔ ناک کٹواتی تم سب نے آج میری۔ وہ اپنے لوگوں پر چیختا چلاتا اٹھا تھا اور باہر نکل گیا۔ سائرس اپنے ہاتھوں کی پٹی کروا کر اپنے گینگ کے ساتھ اب اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے کھانے کا ویٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ سائرس، جیک کے جس بندے نے زبیر کو ذمہ مارا تھا وہ آج گرین کٹرے کے آس پاس دیکھا گیا ہے۔ سراج کے فون رکھنے کے بعد دی گئی انفارمیشن پر ہی جھٹکے سے وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آج تو غصہ تو ویسے ہی سر چڑھ کر بول رہا تھا، معلوم نہیں آج کس کس کی شامت آئی تھی۔ بھائی، آپ صبح سے بھوکے ہیں، کچھ کھا لیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ زبیر اس کے بازوں کو پکڑ کر مان بھرے انداز میں روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا، لیکن وہ اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ 15 سالہ زبیر، جسے وہ اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہی نہیں مانتا بھی تھا، جو دن رات اس کے ساتھ رہتا تھا، جو اسے سائرس کہنے کے بجائے بھائی کہتا تھا، جسے 8 سال کی عمر میں سائرس نے سڑک سے اٹھا کر پالا تھا، بھلا اسے کوئی مار کر نکل سکتا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے زبیر کہ میرے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی بھوک مٹانا یا پھر جس نے زبیر پر ہاتھ اٹھایا اسے سبق سکھانا؟ اس نے زبیر کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کے ارادے سمجھ کر چاروں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مارکیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ 20 منٹ بعد وہ چاروں اس آدمی کے اطراف میں کھڑے اسے خوفزدہ کر گئے۔ ان کی انتقامی کارروائیوں کو سوچ کر وہ آدمی خوفزدہ نظر آ رہا تھا، لیکن سامنے تیش میں کھڑے سائرس کو اس پر رتی بھر بھی رحم نہیں آیا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم سائرس گینگ پر ہاتھ اٹھا کر خود سلامت بچ جاؤ گے؟ بھول تھی تمہاری
سائرس کسی کا قرض نہیں رکھتا بلکہ سود سمیت واپس چکاتا ہے۔ سراج نے اس آدمی کو دبوچتے ہوئے سائرس کے سامنے کھڑا کیا۔ وہ اس کی آواز سن کر ڈر و خوف سے کانپنے لگا تھا، لیکن مقابل شخص کو اس پر رتی برابر بھی رحم نہیں آیا۔ زبیر، اس نے اس دن جتنا تمہیں مارا تھا اس سے 3 گنا زیادہ مارو، اور پھر اس کے باس کے پاس بطور تحفہ سائرس کی طرف سے بھجوا دینا۔ وہ زبیر کو اشارہ کرتے ہوئے ساحل کو حکم دیتے خود اسی کٹرے کے پیچھے چلا آیا۔ وہ پرسکون سا دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سگریٹ نوشی میں مشغول ہوا تھا، جب 2 سے 3 کش لینے کے بعد اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تھمی تھی۔ وہ پرسوز آواز کانوں میں رس گھولتی اس کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کرنے کے لیے کافی تھی۔ دل میرا توڑ دیا اس نے، برا کیوں مانوں، اس کو حق ہے وہ مجھے پیار کرے یا نہ کرے۔ اتنے پرسوز آواز میں کوئی نسوانی وجود گا رہا تھا کہ اس لفظ سمیت وہ آواز بھی اسے درد کے سمندر میں اتارنے کے لیے کافی تھی۔ سائرس اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا۔ پہلے معلوم نہ تھا، آج یہ میں نے سمجھا، پیار کہتے ہیں جسے وہ ہے دلوں کا سودا، دل کی دھڑکن کو بھلا کیسے کوئی قید کرے، یہ تو آزاد ہے جب چاہے جہاں آہیں بھرے، اس کے رستے میں کھڑی کیوں کوئی دیوار کرے۔ وہ پرنم اور درد بھری آواز میں گاتی ہوئی اسے ساکت کر گئی تھی۔ سائرس اس آواز کے سحر سے آزاد نہیں ہو پا رہا تھا، دل اس آواز پر قلع بازی کھاتا ہوا نکلنے کو بےتاب ہوا۔ سارے وعدوں کا بھرم پل میں وہ توڑ گیا، غم کے جس موڑ پہ لا کے وہ مجھے چھوڑ گیا، میں اسی موڑ کی دہلیز پہ سو جاؤں گی، عمر بھر اس کے لیے اجنبی ہو جاؤں گی۔ وہ بلیک ورلڈ کا ہیرو آج کسی کی آواز اور اس میں چھپے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دل کو تڑپتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جو خود کو درد پر بھی کبھی نہیں رویا تھا، وہ آج صرف ایک اجنبی آواز کے اس درد پر آنکھوں میں آنسو لیے مڑا تھا۔ سائرس کا دل تو اس جمود پتھر کی مانند تھا جس سے ٹکرا کر کوئی پاش پاش تو ہو سکتا تھا، لیکن اسے تسخیر کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے انوکھا لمحہ تھا جب اس کی دھڑکنوں میں کسی کا درد تلاطم مچا رہا تھا۔ اس نے جلتی آنکھوں کو راحت دینے کے لیے بائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو زور سے مسلا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبا سگریٹ زمین پر پھینکتا انتہائی بے دردی سے قدموں تلے رونتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس جمود پر پڑی اس انوکھی بوند پر وہ سٹ پٹایا تھا۔ یقیناً یہ شروعات تھی اس لازوال محبت کی داستان کی جو درد کی انتہاؤں سے شروع ہو کر عشق کی انتہاؤں پر ختم ہوتی ہے۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ فرسٹ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔